अच्छा नाज़रीन कराम, आज हम जिस बात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, बात पर नहीं, हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान को जिन्होंने बनते भी देखा, पाकिस्तान के सारे उतार चढ़ाव जिन्होंने सिर्फ देखे, उसको रिपोर्ट किया, लिखा, लोगों के सामने पाया और लोगों की रहनुमाई भी की। मेरी मुराद अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब से है। हमारे तो वो उस्ताद हैं। हमने अगर सहाफ़ी बने हैं तो इसलिए कि हमने उसका आगाज़ उनके अदारे से किया, उनकी रहनुमाई में किया, और जो कुछ भी इब्तिदा सीखी हमने वो उन्हीं से सीखी। पाकिस्तान की जितनी तब तहरीकें हैं, जितनी मूवमेंट्स हैं, जितने पहलू हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिससे वो आशना ना हो। मेरे लिए मसला ये नहीं है कि सवाल क्या पूछूं, मसला ये है कि क्या नहीं पूछूं। हम जितनी बातें हम इस मुख्तसर वक्त में कर सकते हैं वो उनसे करने की कोशिश करेंगे, वरना वो पूरी एक तारीख़ है पाकिस्तान बनने की, उसके बाद की 65 की जंग की, मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने की किताबें हैं, उनके मज़ामीन हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और उसके बाद के हालात की माशाल्लाह आज भी वो लिखते हैं और बड़ी एक तरह मैं ये कहूँगा बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ वो बातें कह जाते हैं जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। सलाम अल्ताफ़ साहब जी। अल्लाह, पहले तो मैं यही पूछता हूँ कि जो पाकिस्तान हमने बनाया था और बनते देखा होगा, ज़ाहिर देखा है, और क्या तजर्बात है उस वक्त लोगों की, क्या फीलिंग थी आप लोगों की सबकी? हाँ, दरअसल वो जब पाकिस्तान बन रहा था तो मेरी उम्र कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये है कि बाहर में चूँकि हिंदू तलबा और सिख तलबा के दरमियान चूँकि हम तालीम मैंने हासिल की, असातिज़ा भी हमारे हिंदू भी थे, मुसलमान कम थे, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो थी वो गुफ्तगू होती रहती थी और उसकी वजह से बाज़ औक़ात तलख़ी भी हो जाती थी। और तलख़ी का ज़्यादा मसला शुरू हुआ क्योंकि हमारा जो ख़ानदान था वो 1930 के आखिर में सरसा आ गया था। जी जी। सरसा एक तहसील थी ज़िला हिसार की, और अब तो सरसा बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जी जी वो सरसे में है। अच्छा 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 अच्छा। यानी जो पाकिस्तान को कन्फ्रंट करता है जी जी। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिएगा, अब वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई है। जब हम पढ़ते थे तो वहाँ एक ही हाई स्कूल था और एक प्राइवेट स्कूल था, अब वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई है, वो अब ज़िला बन गया है, पहले वो तहसील था। अब पूरे पंजाब की जो जो गंदम की जो पैदावार है वो सिर्फ सरसा पैदा करता है। अच्छा, इतना बढ़िया, इतना जखेज बन गया वो इलाका। जी जी जी। और इतना ज़्यादा खैर, तो हम चूँकि उनके साथ पढ़ते थे तो सवाल जवाब छेड़खानी वो करते रहते थे। और वो हमारा जो शहर था उसमें तकरीबन 20,000 की आबादी थी, और 20,000 में कुछ तकरीबन 8,000 मुसलमान थे। और लेकिन मुसलमान जो थे वो बहुत ही पसमानदा, माशी तौर पर बहुत पसमानदा सूरत हाल में थे। तो असल में बात शुरू ज़्यादा हुई जब 1940 के करारदाद पेश हुई। जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो हमारे यहाँ तो सरसे में जो अखबार जो सबसे पहले पहुँचते थे वो दिल्ली से आते थे। अच्छा। क्योंकि दिल्ली से ट्रेन सीधी हमारे यहाँ आती थी, पर आगे बठिंडा जाती थी। तो इसलिए हमें ज़्यादा अखबार मतलब ये उस वक्त निकलना शुरू हो गए थे। ये अपने जंग भी शुरू था, अंजाम पहले से निकल रहा था। तो फिर बाद में 47 में भी नवाए वक्ती, हफ्ता रोज़ा भला, एहसान लाहौर से निकलता था। लेकिन लाहौर के अखबार हमारे पास दूसरी या तीसरी निकालते थे, पहुँचते थे। तो जब वो अखबार जिस हमारी 24 तारीख को जो हमारी मार्च को जो करारदाद मंजूर हुई तो वो हमारे जो अखबार में आई 25-26 को आई वो सरसे में। पहले उसमें हिंदू अखबार में मलाब निकलता था, प्रताप निकलता था, बहुत पढ़े जाते थे अखबार। तो उन्होंने जब मैं क्लास में गया पढ़ने के लिए, शायद 27 तारीख की बात थी, तो वो तमाम तलबा जो थे पढ़ने वढ़ने के बाद जब भाई छुट्टी हुई तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो करारदाद आपने मंजूर की है ये तो अंग्रेज़ों की दी हुई करारदाद है। अच्छा। उन्होंने मंजूर कराई है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो ये हिंदुओं का वर्षन था या तलबा का था। जी जी। फिर मालूम हुआ कि वो तलबा का वर्षन तो उनके वालिदैन ने दिया, और वालिदैन वहाँ उस ज़माने में कांग्रेस उस वक्त में वहाँ बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी थी।
हमारे मुस्लिम लीग के में तो बहुत चंद लोग थे, लेकिन कांग्रेस बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी थी, उसमें वो पढ़े लिखे लोग भी थे, साहूकार भी थे, छोटे छोटे ज़मींदार भी थे। तो उन लड़कों ने ये कहा कि ये तो अंग्रेज़ों ने इसलिए बनवाई है, ये कर्जा मंजूर करवाई है ताकि हिंदू और मुसलमान जो है ये तकसीम हो जाए, तकसीम ही रहे और उन्हें हुकूमत करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो मैंने उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू किया। मैं कि तुम कैसी बात कह रहे हो, तो बड़ी लग बात कह रहे हो, क्योंकि अखबारात में जो कुछ चीज़ें छपती आ रही है मैं पढ़ता आया हूँ, तुम भी पढ़ते हो। अंग्रेज़ तो उसकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, और ये जो रूस जो है उसमें सोवियत यूनियन जो उभर रहा था, आपको पता है 1917 में तो वहाँ इनकलाब आ गया था और वो बढ़ रहा था, तोसी पसंदी बढ़ती थी और वो जनूब की तरफ बढ़ने के उसके भी आसार पैदा हो गए थे। तो मैं वो तो हिंदुस्तान को रूस से, सोवियत यूनियन से महफूज रखने के लिए इस बात की आखिरी कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान जो है वो मुत्तहिद रहे, उसकी फ़ौज मुत्तहिद रहे। वो कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान तकसीम हो। इसलिए आप जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं जी, ये तो अंग्रेज़ी की साजिश है, अंग्रेज़ी की सारी करारदाद दूसरी करवाई है, और मुस्लिम लीग भी तो अंग्रेज़ों की तो पट्ठू है, जमात है, और वही उसी में वही बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए सारा काम वहीं से हुआ है। तो खैर मैं उनसे लड़ता झगड़ता रहा। मैं कह दिया आप गलत बात कह रहे हैं और ये बात जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल सही नहीं है, और ये करारदाद मुसलमानों ने की है, और मुसलमानों ने भी 1 लाख के करीब जो है मंदूबीन पूरे हिंदुस्तान से आए। ये कोई एक कमरे में बैठ के तो मंजूर नहीं हो गई, ठीक भाई 1 लाख मंदूबीन पूरे हिंदुस्तान से आए, उनकी मौजूदगी में ये करारदाद मंजूर हुई है और उन्होंने पूरे जोश व खरोश से उसमें हिस्सा लिया है। मैं कहा ये तो एक ऐसा वाक़या है जो बड़ा तारीखी तसलसल उसी वक्त ज़ाहिर हो गया था कि हिंदू क्या चाहते हैं और तो वो क्या चाहते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं ये जो बात कह रहे हैं इसको गलत साबित करने के लिए और मुताला करूं और फिर इनको लाजवाब कर दूं, ताकि ये जो ख्याल फैला रहे हैं वो ख्याल फैलाना बंद कर दें। तो यहाँ से वो फिर वो सियासी आपका अमल में दिलचस्पी, सियासी शऊर का अमल शुरू हो गया। वो तो पहले भी था, क्योंकि मेरे वालिदैन हमारे जी जो थे, वालिद साहब, हमारे भाई, सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, तो इनको दिलचस्पी भी बहुत थी। मेरे वालिद साहब को तो अल्लामा इकबाल और जब मौलाना ज़फ़र खान के इतने अशार याद थे, हज़ारों कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। वो हमें सुबह जब वो अपने नमाज तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो हमें उठा लेते थे, फिर जो हमें कुरान की सूरतें याद थी वो सुनते थे, फिर वो हमें बेशुमार अशार सुनाते थे और फिर उसमें तमाम जज्बा होता था। उस वक्त सब कॉन्टिनेंट का मजाज यही था, मिजाज ये था। ठीक बात। नाज़रीन का हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं कोशिश करूँगा जानने की जब पाकिस्तान बन गया तो फिर क्या कैफियत थी। ज़ाहिर ये भी पाकिस्तान में आ गए, नए सफ़र का आगाज़ किया। सहाफ़त के सफ़र का आगाज़ तो थोड़ी देर बाद में किया, लेकिन वो एक पूरी दास्तान है, वो आपको सुनाते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, हम अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब से उस वक्त की हाल सुन रहे थे जब पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान बनने से पहले। अब हम उनसे ये जानना चाहते हैं जब पाकिस्तान बन गया तो फिर क्या कैफियत थी, क्या सूरत हाल थी, कैसे लुटे पुटे काफिले पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान पे आकर कैसे नए सफ़र का आगाज़ हुआ, किन ख्वाबों के साथ। बता दिया उन्होंने, ये नारा लगाते हुए लोग जाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद क्या जज्बा था, क्या जोश था, और मुझे बाद में पूछूंगा। और अब हम कहाँ खड़े हैं। जी अल्ताफ़ साहब क्या कहेंगे आप इस वक्त? अच्छा सज्जाद भी साहब, वो पाकिस्तान की बात करने से पहले मैं एक बात करना और भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा जो सरसा तहसील थी इसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, और तसव्वुर ये था हमारा कि ये जो पट्टी जो है ये फ़िरोज़पुर ज़िले से जाके मिलती है, और फ़िरोज़पुर ज़िला जो है उसमें भी मुसलमानों की अक्सरियत है। तो इसलिए अगर तहसील की सतह पर भी तकसीम हुई तो फिर हमारी जो तहसील है पाकिस्तान में जाएगी, ये पाकिस्तान में जाएगी। तो ये हमारा ख्याल था। चुनांचे पाकिस्तान
کا اعلان تو آپ کو پاکستان 15 اگست کو بن گیا، لیکن اعلان جو تھا ریڈ کلیف ایوارڈ جو ہے وہ 2 دن کے بعد ہوا، ٹھیک، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری تحصیل ابھی کہاں اس کا ہوگا۔ چنانچہ ہم جب عید کی نماز پڑھنے گئے، عیدگاہ ہماری جو تھی وہ شہر سے ذرا 3-4 میل کے فاصلے پر تھی، تو پہلی بار ہمیں وہاں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوا، کیونکہ وہ ساری آبادی جہاں سے گزرنا پڑتا تھا وہ ہندوؤں کی آبادی تھی، اور فسادات جو تھے وہ سارے آس پاس شروع ہو چکے تھے، بلکہ امرتسر میں تو مارچ سے شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، بڑی خون بہنا میری شروع جائے پیدائش جی، جی آپ پڑھتے تھے۔ تو جب ہم وہاں سے واپس آئے نماز پڑھ کر، تو پتہ چلا کہ ریڈ کلیف ایوارڈ کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس میں فیروز پور اور گرداسپور بھی ہندوؤں کو دی ہندوستان کی تحویل میں چلے گئے، تو پھر ہمارا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ یہ ہم پاکستان میں ہماری تحصیل جائے گی۔ چنانچہ 2 دن کے بعد جہاں ہم رہ رہے تھے، جس بستی میں رہ رہے تھے، اس سے انہوں نے مہاجر کیمپ قرار دے دیا، اور ہماری چاروں طرف جو تھی وہ فوج لگا دی کہ بھی ہم نہ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن وہ ہماری حفاظت کریں گے جب تک ہم پاکستان جو ہے نہیں چلے جاتے، اس وقت تک وہ فوج جو ہے ہماری حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ہمارے سے وہاں سے باہر نکلنا آنا جانا جو تھا وہ بند ہو گیا، اب ہم بند ہو گئے اس کے اندر۔ تو اس کی جہاں اس کا نقصان ہوا کہ وہ جو آزادی تھی باہر جانے والے کی، وہاں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر یہ ظاہر بات ہے سوال ہوا کہ یہ وقت کیسے گزارا جائے، تو پھر وقت گزارنے کا ایک ہی تھا، شوق بھی تھا کہ بھی کتابیں پڑھی جائے، بلکہ ہم نے اس زمانے میں ٹی وی اور موبائل تو ہوتے نہیں تھے، تو بلکہ ہم نے یعنی میں نے اور اب جو ڈاکٹر یقین صاحب ہے جو آئی اسپیشلسٹ ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے معلوم، یہ میرے کلاس فیلو تھے، جی جی، تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے بعد تو پڑھائی کا مسئلہ جو تھا وہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، آس پاس تو کوئی کالج تھا ہی نہیں، کوئی کالج تھا تو شاید امرتسر میں تھا یا جالندھر میں تھا، جی جی، تو ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں تھے، تو سوچا یہی تھا کہ ہم ادیب فاضل یا ادیب عالم پہلے کریں گے، جیسے اس وقت طریقہ یہی تھا کہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر اونلی انگلش، پھر اونلی ایف اے کر سکتے تھے، پھر اونلی بی اے بھی آپ کر سکتے تھے، تو سوچا یہی تھا کہ ہم ادیب عالم کریں گے اور یہیں سے بیٹھ کر، تو چنانچہ ادیب عالم کی کتابیں ہم نے لاہور سے منگوا بھی لی تھی۔ تو خیر اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی جو تھے حافظ افروغ حسن، جی جی جی، یہ جماعت اسلامی کے رکن شروع سے تھے، اور ان کے پاس ترجمان القرآن باقاعدگی سے آتا تھا، اور دوسری کتابیں اور بھی جو جماعت اس وقت جو جماعت کا چھوٹا سا وہاں مرکز تھا، اور کتابیں بھی مولانا کی سلامتی کا راستہ، شہادت جی جی، تفہیمات، اس کے بعد جو تھے رسالہ دینیات، خطبات، اور پھر اور کتابیں جو تھی، تو پھر میں نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کی، اور مجھے وہ چیزیں جو تھی، وہ جو سوال میرے ذہن میں تھا کہ قرارداد لاہور جو ہے اس کے مجھے بھی چیزیں کافی مجھے اس پہ مل گئی، تو اس کی وجہ سے یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی سجاد صاحب کہ ہم جس گھر میں 10 سال رہے، جسے ہم نے خود بنایا، میری والدہ مرحومہ نے اور میرے بڑے بھائی گل حسن صاحب نے اور میری بہن، انہوں نے مل کر وہ گھر بنایا۔ گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ والدہ نے اسے چنائی خود کی۔ اچھا اچھا، تو اس زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا، یہی ہوتا۔ تو جس گھر کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق تھا، 10 سال جس میں ہم رہے تھے، سچ بتاتا ہوں کہ جب پاکستان بن گیا اور ہمارا وہ مہاجر کیمپ بن گیا، تو اب وہی گھر جو تھا مجھے کاٹنے کو آتا تھا، اور دل چاہتا تھا کہ جلد سے جلد پاکستان اٹھ کے چلے جائے، اور جو ہمارا اصل اب ہماری منزل مقصود ہے وہاں آپ چلے جائیں، اب ہمیں اس علاقے سے کوئی تعلق، یعنی یہ ایسی تبدیلی آئی کہ جس گھر سے اتنی محبت ہو اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ دل چاہ رہا ہے کہ کسی جو وقت گزر رہا ہے وہ ایک قیامت کا وقت گزر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم پاکستان آئے، اور یہ 2 نومبر کی تاریخ تھی جب گاڑی ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ ہم ٹرین کے ذریعے لاہور جائیں گے، تو ہم سے پہلے بہت سے لوگ جو تھے جو ہمارے کیمپ میں تھے وہ قافلوں کے ذریعے پاکستان چلے آئے، پیدل راستہ طے کر کے،
لیکن ہمارے ساتھ بچے عورتیں تھی ہم نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو ٹرین کے ذریعے جائیں گے. اور جب ٹرین اب اسٹیشن پر پہنچے تو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. اب ٹرین میں جس طرح سے حساب کتاب لگایا تھا کہ بھی 3,000 یا 4,000 ہمارے اس پر رہ گئے تھے، تو اسی وجہ اسی حساب سے ٹرین آئی تھی کہ ابھی اس میں اتنے جو ہے اتنے جو کمپارٹمنٹس ہیں یہ آپ کے لیے ہیں اور اس میں اتنے لوگ آ سکتے ہیں. لیکن جب ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس ٹرین کے آدھے کمپارٹمنٹ جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے. وہ اس پہ جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ بند کر دیے گئے. تو اب آدھے رہ گئے تو اب ہم لوگ تو زیادہ تھے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس چھوٹی سی جگہ میں ہم سب لوگ کیسے جائیں. تو انہوں نے کہا، مینجمنٹ نے کہا ہم سے کہ چلو ٹھیک، اس میں جھگڑے کی ہمارے آدھے اب چلے جائیں، آدھے کل پھر ٹرین آ رہی، کل آدھے بعد چلے جائیں گے. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ ہم اکٹھے رہے ہیں اتنے عرصے، اکٹھے ہم نے کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑا اس وقت بڑا مشکل ہوگا کہ کس کو چھوڑ کر جائیں کس کو لے کر جائیں، تو ہم تو اسی میں جائیں گے. چنانچہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اسی میں جو نوجوان تھے ان کو کہا بھی آپ اوپر چھت پر چلے جائیں اور پھر اسی میں ہم. اچھا، یہ جو کمرے بند تھے اس کی آپ کو کہانی جو ہے سن کر، یہ ٹرین جو تھی دہلی سے آئی تھی اور اس ٹرین میں جو بند تھے اس میں مسلمان جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے اور ان کا خون جو تھا وہ ٹپک رہا تھا اس کمپارٹمنٹ سے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں جو ٹرین آتی تھی تو ٹرین وہ پٹیالہ ریاست سے گزر کے آتی تھی، بلکہ جب ہم پاکستان آئے تب بھی ہم پٹیالہ ریاست سے گزر کے آئے. ہوتا یہ تھا کہ اس ٹرین کو وہ جنگل میں روک لیتے تھے اور پہلے سے لوگ تیار ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے. کبھی ان کو وہیں پھینک دیتے تھے، کبھی اگر نہیں پھینکتے تھے تو اس گاڑی میں جہاں سے ان کو پکڑ کے لاتے تھے اسی میں ان کی لاشیں چھوڑ دیتے تھے. تو یہ جو ٹرین آئی تھی اس میں لاشیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی تھی. اس وقت ہمیں تو پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بھائی مسلمانوں کی لاشیں تھی. اس وجہ سے چنانچہ ہماری ٹرین بھی بھٹنڈا جنکشن تھی، وہاں گاڑی کا رکنا تو اسی لیے تھا کہ کوئی جنکشن تھا. اردو کا محاورہ بھی تھا اس زمانے بھائی بٹھنڈا. ہاں وہی بھٹنڈا، طالب جسے بھائی بھٹنڈا کہتے تھے وہی تھے. ادیب فاضل، ادیب عالم یہی تھا نا وہ. تو بھٹنڈا جو تھا یہ پٹیالہ ریاست میں واقع تھی اور یہاں سے ٹرین پاکستان جو آتی تھی وہ تو بھٹنڈا سے گزر کے آتی تھی. تو وہاں بھٹنڈے سے آگے چلتے تھے تو پھر آگے جنگل آ جاتا، پھر وہاں وہ ٹرین روک لیتے تھے اور لوگوں کا قتل عام کر دیتے تھے. کوئی پوچھنے والا تو تھا ہی نہیں. تو ہماری ٹرین بھی اسی طریقے سے بھٹنڈے سے چلنے کے بعد پھر وہ ایک بالکل جنگل آباد ویران آباد جگہ وہاں کھڑی ہو گئی. تو بس پھر یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی. بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی. فوراً خیال آیا کہ ہمارے ساتھ بھی اب وہی حشر ہونے بعد، پہلے لوگوں کے ساتھ تو قتل کیے جا چکے ہیں. تو لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ 15-20 منٹ وہ گاڑی وہاں رکی، اس کے بعد وہ چل دی اور پھر ہم پاکستان آئے. یہ بہاولپور کا جو علاقہ تھا اس میں سب سے پہلے ہمیں جو نظر پڑی وہ ہمارے بلوچ ریجیمنٹ کے نوجوان تھے جنہوں نے ہمارا استقبال کیا. ہم ان سے گلے والے ملے، وہی بلکہ نیچے سجدے میں گر پڑے ہم جب اترے ٹرین سے. وہ جو فرق تھا، اتنا عجیب و غریب کیفیت تاری تھی ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی، دشمنوں سے بچ کر نکل آئے اور اپنی اس زمین پہ آ گئے جس پر اب اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہوگا. یہاں ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے. تو وہاں ہم سب لوگ اس سے اترے ٹرین سے اور ہم نے وہیں اسی سجدہ کیا اس سرزمین پر جو پاکستان کی سرزمین تھی. اور بلوچی جو نوجوان تھے، جو گھر اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کی نسبت یہ گھر زیادہ پیارا نظر آیا. جی ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیے وقت بہت کم ہے اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ آئندہ ہم کس طرف جائیں گے، لیکن جو بھی ہمیں سننا پڑے گا یا جو بھی ہم سنیں گے وہ ایسا ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. کہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے جی. اب میں الطاف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جس زمین پہ انہوں نے سجدہ کیا تھا اس پہ آنے کے بعد کیا نظر آیا ان کو، اب کیا نظر آ رہا ہے جناب؟ اس میں جی سجاد میر صاحب 2-4 واقعات ایسے ہیں کہ جو میں بیان کروں گا تو آپ سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد کیا کیا صورتحال بنی. کیونکہ داستان تو بہت طویل ہے جی جی. اور ماشاءاللہ 75 سال ہے، تو اس کو آپ چند یعنی 2-4 گھنٹوں میں بھی نہیں اس کو آپ کر سکتے. لیکن خیر بنیادی باتیں. اچھا، گزارش یہ تھی کہ جو پاکستان بن گیا تو بننے کے بعد ہمارے لیے سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوا کہ بھی اپنی جو ہے خاندان کے لیے روزگار کا جو ہے پیدا کیا جائے. کیونکہ والد صاحب میرے جو تھے پٹواری تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور میرے بڑے بھائی جو تھے، سب سے بڑے بھائی، وہ محکمہ نہر میں سینئر کلرک تھے. اور جب پاکستان بنا تو انہوں نے پہلے وہ ضلع حصار میں تھے ہمارے ساتھ، پھر انہوں نے پاکستان آپشن دیا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا. اور پھر ہم جب باہر سے آئے ہندوستان سے تو سب سے پہلے ہم ہارون آباد آئے. وہاں ہماری خالہ رہتی تھیں، وہاں ان کے پاس آئے، وہاں 1-2 ہفتے رہے. اس کے بعد پھر ہم لاہور آ گئے. تو لاہور میں آنے کے بعد چبرجی کوارٹر میں ہم آ کے ٹھہرے. وہاں بڑے بھائی صاحب رہتے تھے. تو وہاں آ کے بھی سب سے پہلی خواہش پیدا یہ ہوئی کہ مولانا مودودی سے ملا جائے. کیونکہ میں ان کی کتابیں پڑھ کر آیا تھا، تو جس کی کتابیں پڑھی تھی ان سے متاثر بھی بہت تھا. تو سب سے پہلے یہ دل چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں. چنانچہ شاید ہم 26 یا 27 دسمبر کو آئے تھے یہاں. تو میں چبرجی کوارٹر سے نکلا اس سے جانے کے لیے. رات تک تو پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ لاہور آئے تھے، اتنا بڑا شہر، ہم چھوٹے شہر سے آئے تھے، تو ہمیں تو کچھ پتہ. خیر راستہ پوچھتے پاچھتے، کسی کا ادھر چلے جاؤ، کسی کا ادھر چلے جاؤ، جیسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو پہنچتے پہنچتے کو رات کے 9 بج گئے. تو جب میں وہاں گیا تو جو صاحب مجھے ملے اس نے کہ جی مولانا تو باہر آپ کے لیے چلے گئے، تو آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ درس قرآن شروع کرنے والے ہیں، یہیں پاس ہی وہ ہے مسجد ہے، تو کہا میں آپ کو مسجد بھی وہ دکھا دیتا ہوں، تو آپ وہاں مغرب کے وقت بات شروع کریں گے، آپ وہاں آ جائیے گا. تو مولانا سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور درس قرآن بھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں اگلے دن چوبرجی کوارٹر سے وہ میں رحمان پورہ مسجد تھی، وہ سڑک کے اوپر ہی واقع تھی، تو وہاں ہم چلے گئے. نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد مولانا سے کہا، تعارف کروایا. تعارف یہ کروایا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رکن ہیں. نام بتایا. تو اس نے کہا اچھا وہ کہاں ہیں، خیریت سے ہیں؟ خیر بہت محبت سے ملے مولانا. میں نے ان کا درس قرآن سنا. بہت سادگی تھی درس قرآن کی. تو میں پڑھ کر آیا تھا، سچی بات بتاتا ہوں، میں پڑھ کر آیا تھا ترجمہ القرآن ابوالکلام آزاد کا. تو ابوالکلام آزاد کی تو تفسیر کا رنگ ہی اور تھا. سورہ فاتحہ ہی پر انہوں نے پورے 500-600 صفحات لکھے تھے. مولانا نے سورہ فاتحہ 15 منٹ پہ ختم کر دی. میں وہاں 500 صفحے کتاب پڑھ کر آیا تھا. تو پہلے تو مجھے خیال ہے یار یہ کچھ مزہ نہیں آیا ہے نا، کہ وہ کہاں الفاظ کا ذخیرہ. کہا مولانا سادگی سے جو باتیں ضروری تھی وہ بتاتے چلے گئے کہ بھی اس کا یہ مطلب. وہ 15-20 منٹ میں وہ سورہ فاتحہ جو ہوتا ہے اس کی تفسیر مکمل ہوگی. خیر لیکن میں جو میں جاتا رہا درس قرآن میں، تو پھر مولانا کی رنگ سے، ان کی مزاج سے واقف ہوتا گیا. اور میں یہ سمجھا کہ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ. تو اس عرصے میں یہ ہوا کہ یہ پھر جو درس قرآن تھا یہ پھر یہاں سے تبدیل ہو کے یہ جے روڈ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. وہاں مسجد اس سے بڑی مسجد تھی، وہاں چلا گیا. تو یہ غالباً 48 کے شروع کی بات ہے. تو وہاں درس قرآن کے بعد ایک صاحب نے مولانا سے سوال پوچھا کہ یہ جو کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ خیر مولانا پہلے تو خاموش رہے. انہوں نے کبھی کر لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں اطمینان کے ساتھ. خیر اس نے پھر سوال کیا.
تو مولانا نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ابھی قرآن کا میں نے درس دیا ہے، اس قرآن کی روح سے تو جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ریاست کر سکتی ہے، ہوں، کوئی ایک شخص یا کوئی ایک گروہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار اگر کسی گروہ یا کسی شخص کو دے دیا جائے تو پھر معاشرے میں ایسی افراتفری پھیلے گی اور ایسی انتہا پسندی جو ہے وہ فروغ پائے گی کہ پھر ریاست کو اپنا وجود قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو میرے نزدیک تو ہے ریاست جہاد کا اعلان جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ باقی جو ہمارے مسلمان بھائی جو امداد کر رہے ہیں ان کی جو طبی امداد کر رہے ہیں ان کو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاد میں حصہ وہی لے سکتا ہے، تبھی لیا جا سکتا ہے جب اعلان کا جہاد جو ہے ریاست اعلان۔ خیر اس کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ جی مسئلہ بن گیا، انہوں نے مسئلہ بن گیا، انہوں نے جا کے جو کوئی صاحب تھے جو پہلے سے اس کام کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، پھر اگلے دن وہ چھپی بڑی بڑی سڑکیں کہ مولانا مودودی کے نزدیک جہاد کشمیر حرام ہے، یعنی اس طرح کی سرخیاں چھپی، اور ایک بہت مولانا کے خلاف بہت فضا، یعنی فضا اتنی متاثر ہوئی، میں حیران رہ گیا کہ اس وقت ہم چورجی کوارٹر میں رہتے تھے، میں نے آپ کو بتایا چورجی کوارٹر کی جو مسجد تھی اس کے امام تھے شہاب الدین صاحب، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ جب مولانا یہاں لاہور میں آئے اور یہاں اسلام پورہ میں ٹھہرے تو اسلام پورہ اور یہ جو تھے یہ جو کوارٹرز تھے یہ قریب 7 تھے، تو مولانا ان کا واعظ جمعے کی نماز پڑھنے اور ان کا واعظ سننے کے لیے باقاعدہ یہاں آتے تھے، اچھا، اور ان کا باقاعدہ واعظ بڑے غور سے سنتے تھے، یعنی ان کا بڑا احترام تھا۔ یہ وہ صاحب تھے جن کا بیٹا جو تھا نا وہ ڈاکٹر غالب حفیظ الرحمان کا نام تھا، جی جی جی، جو اسلامک وہ ایوب خان کے زمانے میں وہ جو اسلامک جو تھا سینٹر تھا جی جی اس جی، کے وہ ڈائریکٹر جنرل بنے تھے، اچھا اچھا، حفیظ الرحمان غالب ان کا جی نام، جی، اور ان کے خلاف بہت احتجاج ہوا تھا۔ ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسا دین لے کر آیا ہے جو حقیقت کی بجائے اس میں ایک تجدد زیادہ ہے۔ یہ ان کے والد تھے فضل الرحمان شاید، فضل الرحمان، فضل الرحمان، شہاب الدین ان کے والد تھے۔ اچھا اچھا اچھا، تو اتنا بڑا عالم دین، یعنی ان کا اپنا مزاج تھا، ان کے بیٹے کا مزاج علیحدہ تھا، لیکن تعلق بتا رہا ہوں آپ کو۔ فضل الرحمان بھی کہتے ہیں ویسے عالم تو بہت بڑے تھے لیکن عالم ان کے والد ہاں، عالم وہ تو حضرت کینیڈا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے نا، ان کا جو بیٹا تھا جی جی انہوں نے تو پی ایچ ڈی کینیڈا سے کیا تھا، بڑی جی، یونیورسٹی سے کیا تھا، وہ تو پی ایچ ڈی۔ میں شہاب الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہت عالم دین تھے اور مولانا ان کا بڑا احترام کرتے تھے میرے، اور ان کے خطبہ سننے کے لیے باقاعدہ کئی برس آتے رہے ان کے پاس۔ تو ان مولانا صاحب نے شہاب الدین صاحب نے ایک دن میں صبح کی نماز پڑھنے گیا تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ اب جب یہ آ گیا نا یہ اخبارات میں آ گیا کہ مولانا مودودی نے جہاد کشمیر کو حرام قرار دے دیا، تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو صبح کی نماز تھی، انہوں نے مجھے روک لیا، انہیں پتہ تھا کہ میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ تو مولانا کہہ رہے کہ یار یہ کیا کیا، مولانا مودودی صاحب نے کیا بات کی ہے، کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کہا جی یہ بات ہوئی ہے، میرے سامنے ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی روح سے تو جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ اب باقی جو چھپا اخبار میں یہ بہت سی چیزیں مسخرہ لگا کے چھاپ دیا ہے، انہوں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ میں تو وہی بات کروں گا جو قرآن میں ہے، اور قرآن جو ہے وہ صرف ریاست کو اختیار دیتا ہے اعلان کرنے کا جہاد کا۔ میں کہ اتنی سے بات ہوئی تھی، تو خیر لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈے سے اتنے متاثر ہوئے مولانا صاحب کہ انہوں نے مجھ سے بہت دیر تک تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مولانا کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ مطلب یہ فضا بن گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا ایریگیشن محکمہ نہر میں میری پوسٹنگ ہو گئی، اور میری جو میری پوسٹنگ ہوئی وہ پہلے تو لاہور میں رہا 2-3 مہینے، اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ جو تھی
ملالہ ہیڈ ورکس پر ہو گئی۔ میں وہاں چلا گیا تو میرے کو 2-3 مہینے کے بعد آیا لاہور، تو میں نے دیکھا پوسٹر لگے ہوئے، تو اس میں مطالبہ نظام اسلامی کا پوسٹر لگے ہوئے تھے لاہور کے شہروں پر۔ یہ وہ مطالبہ تھا جو مولانا مودودی نے غالباً مئی میں یا جون میں شروع کیا تھا کہ بھی جس طرح سے ایک کلمہ پڑھتا ہے اور پھر مسلمان ہوتا ہے، اس طریقے سے ریاست کو بھی کلمہ پڑھنا چاہیے اور نظام اسلامی قائم کر۔ انہوں نے 5-6 پوائنٹس دیے ہوئے تھے کہ نظام اسلامی کی یہ نمبر 1 2۔ اچھا وہ میں پوسٹر مجھے اچھے لگے، بڑے بڑے خوبصورت پوسٹر تھے، تحریر بھی بڑی اچھی تھی۔ وہ میں کچھ پوسٹر اپنے ساتھ ملالہ ہیڈ ورکس لے گیا۔ دلچسپ بات ہے، جس سے پتہ چلے گا میری زندگی میں کیا کیا جو آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، کیا کیا چیزیں آئی ہیں، وہ کیا کیا شکل اختیار کر دی گئی۔ خیر جی وہ میں لے گیا، تو ابھی تھا تو کچھ زیادہ، میری عمر اس وقت کچھ 70 سال ہوگی، یعنی کاغذات میں تو میری اس وقت عمر 15 سال کی تھی، اور کاغذات میں 15 سال ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی ملازمت نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اس وقت 18 سال کی عمر چاہیے تھی۔ لیکن چونکہ اس وقت قلت اتنی تھی، جو میں نے پیشہ سگنیلرز کا پیشہ اختیار کیا تھا، سگنیلرز زیادہ تر ہندو تھے یا زیادہ تر جو تھے وہ سکھ تھے، مسلمان بہت کم تھے، اور محکمہ نہر اور محکمہ ریلوے وہ تو سارا چلتا ہی تھا سگنلنگ پر۔ وہ ساری خبریں کہاں ٹرین کہاں پہنچی ہے، کیا پہنچا ہے، لمحے لمحے کی خبریں وہ ٹیلی گرام کے ذریعے۔ اسی طریقے سے نہر کا پورا نظام مجھے اندازہ اس کا سارا نظام جو تھا وہ بھی ٹیلی گراف پر چلتا تھا۔ تو ٹیلی گراف اتنی اہم پوسٹ تھی وہاں، تو چونکہ قلت تھی اسی لیے مجھے 15 سال کی عمر میں انہوں نے مجھے ملازم کر دیا کاغذات میں جو تھی وہ کاغذات میں۔ اب ویسے ہو سکتے 1 سال میری عمر زیادہ ہوگی، تو لیکن کاغذات میں 15 تھی، ویسے میں شاید 16-17 سال کا ہوں۔ تو ویسے عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، کوئی چیز دنیا دیکھی بھی نہیں تھی، وہاں سے آ کے یہاں آ گئے۔ تو میرے نادانی میں یا جوش میں 7-8 جو پوسٹر تھے، وہ جو ہمارا محکمہ تھا ایگزیکٹو انجینئر کا، جو ہمارا وہاں سب سے بڑا آفیسر تھا، اس کے دفتر پر 4-5 پوسٹر چپکا دیے، وہ جو تھا دعوت مطالبہ نظام اسلامی۔ اب وہ 4-5 پوسٹر جو بڑے بڑے پوسٹر تھے، تو وہ جب ایگزیکٹو انجینئر آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی۔ اور اس وقت جماعت اسلامی کی اور حکومت کے تعلقات میں تو کشیدگی پیدا ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ میں تو بھائی اس ڈویژن کا ایگزیکٹو انجینئر ہوں، میرے دفتر پر یہ پوسٹر لگے ہیں جماعت اسلامی کے، تو ظاہر بات ہے ان کو تو تشویش بھی ہوگی، غصہ بھی بہت آیا ہوگا۔ خیر انہوں نے مجھے بلا بھیجا کہ الطاف تم یہ پوسٹر تم نے لگائے؟ میں کہا ہاں میں نے لگائے۔ کہ کیوں لگائے؟ میں نے کہا اس لیے لگائے کہ یہ مطالبہ جائز ہے، اور یہ مطالبہ اس لیے جائز ہے کہ پاکستان بنا ہی اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی اس مطالبے میں شامل ہونا چاہیے، اور پورے ڈویژن کے لوگوں کو اس کو شامل، پورے جوش خلافت میں ان سے کہتا جا رہا ہوں کہ یہ تو دینی فریضہ ہے۔ اب مجھے انہوں نے آخری بار غصیلی نظروں سے دیکھا، اس نے کہا اچھا تو الطاف بات سنو، ابھی فیصلہ کرو کہ تمہیں ملازمت کرنی ہے یا نظام اسلامی کی اشاعت کرنی ہے، ابھی فیصلہ کر لو، کیونکہ یہ تمہارے جو خیالات ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب میں تو اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، بڑی مشکل سے ملازمت ملی تھی، گھر کے خاندان کے حالات، معاشی حالات اتنے مضبوط نہیں تھے، ایک دوسرے بڑے بھائی جو اعجاز گلسن صاحب تھے، اعجاز صاحب بھی محکمہ نہر میں ہو گئے، یہ بھی محکمہ، ہم تینوں مل کر گھر کے اخراجات چلاتے ہیں، ابھی میں پڑھنے میں والی بھی تھی۔ تو پھر جب انہوں نے ایک دم یہ سوال کیا تو پھر میں سر پٹا گیا، ایک جھٹکا سا لگا۔ تو میں نے کہا جی میں نے کہا جی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بے احتیاطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ معافی تو خیر مل گئی، اور اس کے بعد میں نے کوئی اور کام بھی نہیں کیا نظام اسلام کے حوالے سے۔ لیکن نظام اسلامی کے ساتھ وہ وابستگی اس واقعے سے جو بن گئی وہ زندگی بھر قائم رہی۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ وہ جو تھا
میری زندگی کا ایک اہم موڑ یہ آیا کہ اس میں، اور دوسرا ایک اہم موڑ اور بھی آیا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، وقت ہے آپ کے سنا پاس دیں باقی آپ دیکھ لیجیے. کہ دوسرا موڑ یہ آیا کہ میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لے لیا اپنی محکمے کی. پہلے محکمے اجازت نہیں دیتا تھا، پھر سن 57 میں اس نے اجازت دے دی. تو ہمارا جو تھا جب فائنل ایئر آیا 59 میں، تو اس میں ہمیں 4 پرچوں کا بلکہ پورے 7 پرچوں کا اس میں ہمیں امتحان دینا تھا. اس میں ایک پرچہ جو تھا نمبر 2 وہ اس کے دساتیر کے بارے میں تھا. اچھا 5-6 دستور تھے، اس میں پاکستان کا بھی تھا، برطانیہ کا، امریکہ کا، روس کا، اور اس کا تقابلی مطالعہ تھا. اور یہ کمپلسری پرچہ تھا، یعنی اس میں پاس ہونا لازمی تھا. تو جب امتحان ہمارا شروع ہوا تو اس میں ایک سوال آیا کہ بھئی یہ بتائے کہ پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام بہتر ہے یا صدارتی نظام بہتر ہے. دلائل سے بات کی. اب یہ 59 کی بات ہے، ماشاء اللہ لگ چکا تھا ایوب خان کا، اور صدارتی نظام بھی نافذ ہو چکا تھا. تو اس میں کیا لکھا جائے کیا نہ لکھا جائے، سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے. میرے ذہن میں بھی ایک لمحے کے لیے سوال پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے جو چیز صحیح سمجھی اور جس پہ میں یقین رکھتا تھا، میں نے لکھا کہ پارلیمانی نظام جو پاکستان کی جو جغرافیائی حالت ہے، 2 بازو ہے، 2 بازو کو جوڑنے کے لیے پارلیمانی نظام سب سے بہتر ہے، اور صدارتی نظام ان دونوں بازو کو الگ الگ کر دے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام. تو بھی لکھ کر آ گیا. جب آیا تو جس طرح ہوتا ہے نکلنے کے بعد اپنے جو آس پاس کے اسٹوڈنٹ سے ایکسچینج کیے نوٹس. کسی نے پوچھا تم نے کیا لکھا، کسی نے سب لوگوں نے بتایا کہ ہم تو یہ لکھ کر آئے کہ صدارتی نظام بہتر ہے. اچھا میں نے کہا میں تو پارلیمانی نظام لکھ کر آئے بہتر. اسے تو بڑے بیوقوف آپ تمہیں پتہ نہیں کہ صدارتی نظام نافذ ہو چکا ہے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے نافذ کیا ہے، اب کوئی ممتحن تمہیں پاس کر سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. خیر چند دن تو میں اداس رہا، پھر میں کہا ٹھیک ہے یار جو بات صحیح سمجھا ہے وہی لکھنی چاہیے، تو پھر دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. خیر وہ پھر خبر آئی کہ بھی آج شام جو ہے وہ ہمارے جو نتائج رزلٹ ہے وہ آج کمپائل ہو جائے گا. تو چنانچہ ہم پھر اس شام جو تھے اپنی ڈپارٹمنٹ پہنچ گئے. 17-18 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. تو ڈاکٹر فیٹرز ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، وہ کچھ 15-20 منٹ کے بعد آ گئے. تو میری جیسی عادت ہے وہ سب لڑکوں میں بھی سب سے پیچھے کھڑا تھا. اور تو فیٹی صاحب آئے، انہوں نے ادھر دیکھا تو سب سے پہلے وہ بجائے جو ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ان سے بات کرتے، وہ میرے پاس سیدھے چلا ہے. اسے کہا تو اب تم پیچھے کیوں کھڑے، تم آگے آؤ نا. میں کہا جی بس میری تو عادت ہی ہے. نہیں آؤ تم آگے آؤ. خیر مجھے پکڑ کے وہ آگے لے آئے. خیر وہ لڑکوں کو بتاتے رہے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، کسی کے بتایا تمہارے یہ نمبر ہوں گے، تمہارے یہ پوزیشن ہوگی. اس طرح سے جو ان کے ذہن میں جس چیز کا بھی تھا بتاتے رہے. مجھ سے پوچھا تھا تم بتاؤ تمہارے نمبر کیسے آئے ہوں گے، تمہارا کیا خیال ہے. میں نے کہا جی میرے تو نمبر کچھ زیادہ اچھے نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ میں تو 3-4 ملازمتیں کرتا تھا جب میں پڑھ رہا تھا، اور میں کوئی تیاری ویاری بھی نہیں کر سکا. تو مگر ایسے ہی ہے، اگر پاس ہو گیا تو شاید 3rd ڈویژن میں پاس ہو جاؤں گا، ورنہ فیل ہو جاؤں گا. میری تو اسسمنٹ نہیں کہ اچھا. تو میرے کان میں آگے کہا الطاف تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم تو فرسٹ اسٹینڈ کر رہے ہو. جناب آپ آج تک بھی فرسٹ اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اگرچہ آپ نے سب سے ہٹ کر الگ بات بھی کی ہے، اور اب مشکل حالات میں پاکستان کو جو صورتحال تھی اس پہ تجزیے کیے. ایسے سے وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ صورتحال بتاتا جس صورتحال میں الطاف صاحب نے اپنے تجزیوں کے ذریعے اس قوم کو جگایا.
جو مشرقی پاکستان کے حالات ہیں نا جی، اس کے بارے میں ابھی لوگ کچھ اور کرتے ہیں، جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے، جیسے مولانا کے بارے میں جو ہوا، لیکن جو تجزیے انہوں نے اس زمانے میں کیے تھے وہ آج بھی ایسی دستاویز ہے جو کوئی اور تیار نہیں کر سکتا۔ اس کے حوالے سے قطر کا یہ وہ زمانہ ہے، قطر کے الیکشن کی، جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا گویا اس زمانے میں، ان کو لکھتے دیکھا ہے، ان کا چھپتے دیکھا ہے، چھاپا ہے بلکہ اس وقت تو ساری وہ صورتحال جو اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بہت کچھ سناتا، لیکن یہ بھی وہ باتیں ہیں جو آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔